کہ जो नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब अपनी वजारत बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी अपना तख्त बचा पाएंगे? सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक कौन सी फहरिस्तें तैयार की गई हैं, लिस्टें बनाई गई हैं? इन इख्तिलाफात की खबरों को लेके जो एक धमकी अमेज पैगाम दिया गया है, क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है या तहरीक इंसाफ में जमहूरियत मर चुकी है? आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात हैं जो इस प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि जो नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब अपनी वजारत बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं, उनकी जानिब से राब्तों को बढ़ा दिया गया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी अपना तख्त बचा पाएंगे या उनका धरन तख्ता होगा? सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक कौन सी फहरिस्तें तैयार की गई हैं, लिस्टें बनाई गई हैं? वो फहरिस्तें दरअसल है क्या? कुछ और भी तफसीलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात से जुड़ी, जिनकी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की बात करती है, लेकिन इन इख्तिलाफात की खबरों को लेके जो एक धमकी अमेज पैगाम दिया गया है, क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है या तहरीक इंसाफ में जमहूरियत मर चुकी है? इस पर भी हम बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एक बयान सामने आया है, उस बयान का भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज दो अदालती खबरों से करेंगे। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमाम ज़ैनब मज़ारी अली हादी चट्टा के खिलाफ जो सजा है उसकी सस्पेंशन से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। जज आजम खान साहब ने मुकदमे की समाअत की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में, अहकामात की रोशनी में। लेकिन जब अदालत लगी तो बताया गया, रिपोर्ट ये पेश की गई कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 3 प्रोसिक्यूटर इस केस में नॉमिनेट किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है। लेकिन आज वो प्रोसिक्यूटर की जो 3 रुकनी टीम है वो दस्तयाब नहीं। एक प्रोसिक्यूटर साहब कमरा अदालत नंबर 1 में मसरूफ थे, एक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो लाहौर में थे। तो अदालत से कहा गया कि आप मुकदमे की समाअत जो है उसे जुमेरात तक या फिर आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दें, जिस पर ईमान और हादी के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उनकी तरफ से एतराज़ भी उठाया गया। लेकिन अदालत के सामने जो इस्तदा रखी गई उस पे जज साहब का, आजम खान साहब का ये कहना था कि देखें, ये मुकदमा जो मुल्ज़मान की सज़ा मुअत्तल करने की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस मुकदमे को समाअत के लिए लगाया गया है और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंद है। तो लिहाजा इसमें जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो तैयारी करके आए और जो केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की जो दरख्वास्त थी, जिसके साथ मुल्ज़मान के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उन्होंने भी बाद अज़ां एग्री किया। तो जुमेरात यानी 4 जून तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया और जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्तें थी उन पर प्रोसिक्यूशन टीम की अदम दस्तयाबी की वजह से कोई ठोस समाअत आज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है और 4 जून तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो 26 नवंबर का मुकदमा है उसकी एटीसी अदालत रावलपिंडी में आज समाअत हुई है और कई हफ्तों की एग्जम्पशन के बाद अलीमा खान साहबा जज साहब के सामने पेश हुई और जो प्रोसिक्यूशन के आखिरी गवाह हैं, जो तफ्तीशी थे, उन पे जिरा का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल किया गया। और जिरा का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अलीमा खान साहबा की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है अदालत में फाइल की गई, जिसमें यह कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान पर दोबारा से जिरा करने का जो है वो हक दिया जाए, दोबारा से जिरा करने की इजाजत दी जाए। ये ज़बानी इस्तदा की गई, ज़बानी जो है वो दरख्वास्त की गई, जिस पर अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन ने तो मुखालफत की इस ज़बानी इस्तदा की, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि आप तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दें, इस पे अदालत जो है वो ऑर्डर जारी करेगी। तो खबर यह है कि अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो 26 नवंबर का केस है उसमें तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए, तमाम गवाहान पे जो जिरा थी वो मुकम्मल हो गई। अब जज साहब ने ऑर्डर पास करना है कि आया कि अब मजीद जो कार्रवाई है अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर का जो केस है वो कैसे आगे बढ़ाई जाएगी।
اور اگر حتمی دلائل عدالت کی طرف سے طلب کر لیے جاتے ہیں، مزید 2 گواہان پہ جرا کی جو اجازت مانگی گئی ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، تو پھر 2 سے 3 سماعتوں میں علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ATC عدالت راولپنڈی سے 26 نومبر کا یہ جو مقدمہ ان کے خلاف ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے میں جو اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ آج جو تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی باتیں کی جا رہی ہیں، تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کچھ 57 یا 58 ارکان حاضر ہوئے اور باقی ارکان جو ہے 35 کے قریب غیر حاضر تھے، اور اس میں کیا تکرار ہوئی ہے سہیل افریدی کی یا علی امین گنڈاپور صاحب کی؟ یہ ناظرین معاملہ اختلافات کا شروع ہوتا ہے جب سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ شاید نیشنل میڈیا پہ رپورٹ کیا گیا تھا، ذرائع سے سوشل میڈیا پہ بھی خبریں چلی تھیں کہ گنڈاپور صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہمارے 27 ایسے ارکان ہیں جو طاقتور حلقوں کو اپنا بیان حلفی دے کے آئے ہیں، اور کسی بھی برے وقت میں وہ 27 ارکان جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ جن طاقتور حلقوں کو انہوں نے بیان حلفی دیا ہے وہ ان کی بات مانیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس وقت بات کی تھی جب وہ KPK کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اب جب یہ بات گنڈاپور صاحب نے کی تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال تھیں۔ خان صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی کہ گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے، بانی PTI نے استعفیٰ مانگ لیا تھا گنڈاپور صاحب سے، اور سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا تھا۔ اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان سے متعلق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پہ گنڈاپور کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کا یہ آرڈر نہ مانیں اور آپ ریزائن نہ کریں، آپ کے ساتھ کچھ اور ارکان کو ساتھ ملا کے آپ کی حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جو کابینہ میں ایکسپینشن کی گئی، جو توسیع کی گئی سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، اس توسیع کی وجہ ایک تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو فارورڈ بلاک کی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی تھی، ایک تو سہیل افریدی صاحب کو اس بات کا خدشہ تھا کہ جو آنے والا بجٹ ہے، پارٹی کے اندر جو اختلافات موجود ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے بجٹ پاس کرانا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات جو حقیقت ہے کہ جب سے افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ شیر اعظم مروت صاحب ہیں، ان کے علاقے کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ روک لیے گئے ہیں، انہیں ریلیز جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب ان کو خدشہ پیدا ہوا سہیل افریدی صاحب کو کہ ارکان جو ہیں، میری جو کابینہ میں ایکسپینشن کی گئی ہے اس پر بھی ان کو اعتراضات ہیں، کچھ ارکان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے، پہلے سے جو نوازے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے نواز دیا گیا ہے، تو انہیں اپنی جو کرسی ہے وہ خطرے میں نظر آئی۔ اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کے عید قربان سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو افریدی صاحب ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اب جو مولانا کے ساتھ ملاقات ہے سہیل افریدی صاحب کی، اس ملاقات سے متعلق ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افریدی صاحب اس لیے مولانا صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے کہ ان کے ارکان کی حمایت بھی حاصل کر سکیں۔ اور رپورٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان اختلافات میں جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، افریدی صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کے لیے سہیل افریدی قابل قبول ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں، کیونکہ جو مولانا صاحب کی سیاست ہے، جو فیصل کریم کنڈی صاحب کی سیاست ہے، یا جو علی امین گنڈاپور صاحب کی سیاست ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست ہے۔ یہ دونوں بڑے، چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن سکیں۔ لیکن خطرہ جو ہے
بے شک یہ دو بڑے جو سیاست کے جن ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ گنڈا پور صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں. لیکن جو سہیل افریدی صاحب ہیں، جن کی جانب سے خطرے کو بھانپتے ہوئے، اپنی کرسی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے جو رابطے شروع کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں سوال اٹھایا گیا گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے کہ کوئی پارٹی کا جرنیل ہے جو پارٹی کی معلومات پارٹی کے باہر کے جرنیل کو دیتا ہے تو نام لیا جائے، بتایا جائے وہ شخص کون ہے، اس کا کہہ کے اس کا کہہ کے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور ان اختلافات کو لے کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں 35 کے قریب ارکان جو ہے وہ غیر حاضر تھے، کچھ نے ٹیلی فونکلی سہیل افریدی کو بتایا تھا کہ وہ کیوں اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے، کچھ کی ٹھوس وجوہات بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ افریدی صاحب نے لوگوں کے نام جو ہے وہ مارک کیے ہیں، لوگوں کے ناموں پر غور کیا گیا ہے کہ کون ساتھ چلے گا یا کون سا ایسا رکن ہے جو مشکل پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسائل جنم لے سکتے ہیں. تو یہ فہرستیں بھی تیار کی گئی ہیں لوگوں کی لائلٹی کے حوالے سے. پارٹی کی سطح پہ افریدی صاحب کی جانب سے مبینہ طور پہ یہ باتیں، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جہاں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کی پارٹی میں جمہوریت ہے اور جو اختلافات ہیں تحریک انصاف کہتی ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے. آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے، لیکن کیا شفیع جان صاحب کا جو کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات ہیں، ان کی طرف سے اپنے ارکان کو یہ دھمکی دینا کہ کسی کی طرف سے اگر ڈسیو کیا گیا تو اس پہ خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، کیا اسے جمہوریت کہا جائے گا؟ کیا اسے جمہوریت کہا جا سکتا ہے؟ وہ جو عمران خان صاحب کا ایک نعرہ تھا، کیا ہم غلام ہیں؟ کیا اگر پارٹی کا کوئی رکن اپنے وزیر اعلیٰ سے اختلاف کر کے اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اس کے صوبے میں رہنا دو بھر بنا دینا، مشکل بنا دینا، یہ پھر کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ سوال بھی تو پھر جنم لیتا ہے نا کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی جمہوری اختلاف آپ سے کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو صوبے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، صوبے میں آپ کا رہنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے گا، تو پھر یہ جمہوریت بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بیرسٹر غور صاحب گلگت بلتستان پہنچے ہیں، وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 7 جون کو. اب جناب بیرسٹر غور صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہم عوام تک پہنچائیں گے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ تحریک انصاف صوبے کی عوام کی خدمات کی بنیاد پہ ان سے ووٹ مانگے گی. کون سی خدمات؟ تحریک انصاف بتائے نا کہ کون سی خدمات. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایسی کون سی خدمات کی تھیں؟ اور بیرسٹر غور صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے لے لیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ عوام ہم پہ اعتماد کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمپین میں سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. بالکل یکساں مواقع ملنے چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، ہم اپنی خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمات کی بنیاد پہ ان سے ووٹ مانگیں گے، تو سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جتنا عرصہ بھی گلگت بلتستان میں حکومت رہی ہے، تحریک انصاف کی وہاں پہ کیا پروگریس تھی؟ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ کیا اپنے صوبے میں عوام کی خدمت پر مامور تھا، یا تحریک انصاف گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ اسلام آباد میں ہی رہتے تھے، لاہور میں ہی رہتے تھے اور دنگے فساد انتشار کی سیاست کرتے تھے اور صوبے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی؟ لیکن بہرحال تحریک انصاف اپنا پیغام لے کے جائے گی، اپنی خدمات گنوائے گی، اور الٹیمیٹلی فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے کہ کس نے خدمت کی ہے اور کس کو آگے خدمت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.